सैकड़ों किताबें लिख डाली गई हैं ये जानने के लिए कि औरतें क्या महसूस करती हैं और क्यों महसूस करती हैं, हाउ टू अंडरस्टैंड वुमेन। और मसला तब पेचीदा हो जाता है कि जब ये नहीं कि मर्दों को समझ नहीं आती कि औरतें क्या चाहती हैं और क्या महसूस करती हैं, बल्कि औरतों को खुद भी समझ नहीं आती कि हम क्या चाहती हैं और क्या महसूस करती हैं। तो इस टिपिकल किस्म की जो सिम्टम्स हैं, जो डिप्रेशन तो नहीं है लेकिन लो मोटिवेशन और लो सेल्फ एस्टीम से रिलेटेड है, इनको मैं डायसेक्ट करने लगी हूँ आपके साथ मिलके। मेरी इस वीडियो के साथ बंधे रहिएगा, आखिर तक देखिएगा। आए हम ज़रा इसको एक्सप्लोर करते हैं। औरतों में डिप्रेशन की अलामात हैं रश्क या हसद महसूस करना, ये सोचना कि कोई भी मुझे सराहता नहीं है, यानी लैक ऑफ एक्नॉलेजमेंट। जिंदगी में मसलसल किसी कमी का एहसास, लैक ऑफ फुलफिलमेंट, यानी कुछ चीज़ें हैं, अचीव गोल्स हैं जो अचीव नहीं हुए, मैं तो ये करना चाहती थी, मैं तो ये बनना चाहती थी, कमी का एहसास। और लास्ट वन, खौफ। हम जो 4 मैंने आपको चीज़ें बताई हैं कि सम टाइम किसी रियल सिचुएशन की वजह से भी होती हैं कि सचमुच उनको ज़िंदगी में ऐसे मसाइल दरपेश हैं कि जिनको हल करना उनके लिए मुमकिन नहीं है। और सम टाइम ये रिएक्शन टू सिचुएशंस भी होती हैं, यानी सोच सोच कर और उन चीज़ों के बारे में ओवर थिंकिंग कर करके औरतों ने अपना बेड़ा गर्क किया हुआ होता है। हम मर्द हजरात की आज बात नहीं कर रहे हैं, मैं स्पेसिफिकली ख़वातीन की मेंटेलिटी की बात कर रही हूँ, क्योंकि ख़वातीन बहुत सेंसिटिव होती हैं और हाईली इमोशनल हुआ करती हैं। और मेरे पास आज जो सोल्यूशन है वो कोई CBT की टेक्निक नहीं है, वो कोई साइंटिफिक मेडिटेशन एक्सरसाइज नहीं है जो मैं अक्सर बताती हूँ और आप अक्सर उसके बारे में देखते हैं। बल्कि जब हम बात करते रहते हैं ना कि हमारे पास अल्लाह ताला ने हर मसले का सोल्यूशन दे दिया है, मैं उन ख़वातीन से इंस्पिरेशन लेनी चाहूँगी, अपने लिए भी और आप सबके लिए भी, कि जिनका जिक्र खुद अल्लाह ताला ने कुरान पाक में किया है और आपको हिस्ट्री की बुक्स में मिलता है। पहली खातून रोल मॉडल हमारी जिन्होंने अपने डिप्रेशन को शिकस्त दी थी, उनका नाम है हज़रत आसिया। हज़रत आसिया फ़िरौन की मलिका थी और अंदाज़ा लगाएं कि वो फ़िरौन जो कि खुदाई का दावा करता था और गुरूर और तकब्बुर से भरा हुआ था, उसने अपने लिए कैसी मलिका चूज़ की होगी। यकीनन वो इंतहाई बाअखलाक होगी, वो इंतहाई सबमिसिव होगी, उसकी जो इमोशनल हेल्थ है या अंडरस्टैंडिंग है, औरतों में एक सर्टन सेंस होती है और मर्दों को ये बहुत पसंद होती है। वो ये होती है कि औरतें उनकी फीलिंग्स को समझती हों और उसको अप्रोप्रिएटली उसको अंडरस्टैंड करके रिएक्ट करना जानती हों। ये सेंस उनके अंदर होगी इमोशनल रिएक्टिविटी की। उसके अलावा शी वॉज हाईली एजुकेटेड, वो अपने जो भी उनके हालात थे उसके अंदर जीना, सरवाइव करना जानती थीं और यकीनन बहुत खूबसूरत होती होंगी। और उस अपने ज़माने के हिसाब से वो अहले सरवत, अहले जमाल और जो भी खूबियाँ किसी खातून में हो सकती हैं उसका एक मरक्का होती होंगी। हमने उन्हें देखा हुआ तो नहीं है, लेकिन उनकी जो पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक हमें हिस्ट्री से पता चलती हैं, वहाँ से हमें अखज़ करते हैं कि वो कैसी खातून होती होंगी। अब थोड़ी देर के लिए आपने अपनी इमेजिनेशन भी एक्टिवेट करनी है और इस चीज़ के बारे में सोचना एक डिफरेंट तरीके से। कहानी तो आप पढ़ते आ रहे हैं ना, और जब हम ये सोचते हैं कि अल्लाह ने ये सारी बातें सिर्फ कहानियों के लिए नहीं नाजिल की हैं बल्कि हमें बहुत से सबक देने के लिए नाजिल की हैं, तो ये वो खातून थी कि जो फ़िरौन के महल में रहती थी और नज़रियाती तौर पर भी और मज़हब के तौर पर भी उनसे वो जो हज़रत आसिया थी वो बाकी लोगों से इख्तलाफ रखती थी। यानी फ़िरौन के दरबार में रहते हुए वो खुदाए वाहिद पर, अल्लाह ताला पर यकीन रखने वाली थी और साहिब ईमान खातून थी। अच्छा, उनकी ज़िंदगी में कमी क्या थी? लेट्स टॉक अबाउट अनफुलफिलमेंट। जैसे मैंने आपको बताया ना, इन चारों में से कोई एक चीज़ हुआ करती है जो हम ख़वातीन को डिस्टर्ब किए रखती है, बेचैन किए रखती है और हमारे दिमाग में चरखी घुमाई रखती है ओवर थिंकिंग की। हज़रत आसिया के पास सब चीज़ों के होते हुए भी बच्चे की ख्वाहिश थी उनको अल्लाह ने साहिब औलाद नहीं किया था। और ये अब हमें पता है ना कि वो ऐसी खातून है कि जो जन्नत के सरदारों में थी, ख़वातीन में है, और वो कितनी बरगज़ीदा होंगी अल्लाह की। तो अल्लाह ने उनको उनके सब्र के एवज़ और उनकी जो पेशेंस थी और उनकी जो एक शख्सियत का आप देखें ना, क्या उनकी क्या करिश्मा होगा उनकी पर्सनैलिटी का, कि अल्लाह ने उनको चूज़ कर लिया। ऐसे नहीं हुआ कि हज़रत मूसा यूं ही बस सफ़र करते करते और बस वो दरिया के साथ तो उनको मिल गए, ऐसे नहीं हुआ ना। हिस्ट्री हमें बताती है कि ये सारी चीज़ प्री डिस्टेंट थी, अल्लाह ताला की तरफ से थी। और वो उनके एक पंगुड़े का दरिया के उस रुख पे लगना, हज़रत आसिया को मिलना, उनका देखें वो ऐसी खातून थी, उनकी आर्ग्यूमेंटेशन का आप अंदाज़ा लगाएं कि उन्होंने फ़िरौन जैसे शख्स को ये कायल कर लिया कि ये बच्चा पीछे से बहता हुआ आ रहा है और ये तुम्हारी सल्तनत के लिए ख़तरा नहीं है और हमें इसको अडॉप्ट करना चाहिए और पालना चाहिए। थोड़ी देर इमेजिनेट करें ना कि एक ऐसा शख्स जो इख्तिलाफ़ राय नहीं बर्दाश्त करता होगा, वो अल्लाह ने जिन लोगों को के लिए रहती दुनिया तक लानत करार दिया है, फ़िरौन के आपको नज़र आता है निशान इबरत बनाया, वो कैसा शख्स होगा जिसके सामने वो खड़ी होती थी और बात करती थी और बात मनवाती थी।
سوچیں ذرا, آپ سمجھتی ہیں نا ہمارا معاشرہ خوف کا معاشرہ ہے, ہم صاحب رائے نہیں ہو سکتی, میری مرضی نہیں چل سکتی, میں تو کچھ بھی نہیں ہوں, یہ نا فیلنگز آف ورتھ لیسنس, لو سیلف اسٹیم. دیکھیں ذرا, انہوں نے کر نہیں دکھایا اور انہیں اللہ نے برگزیدہ کیا اور ان کے ذمے ایک نبی کی پرورش دی گئی, ایک جو پیغمبر تھے اللہ کے برگزیدہ, وہ پیغمبر کے جو اولو العزم پیغمبروں میں جن کا ذکر ہے وہ اللہ نے دے دیے ان کو پرورش کے لیے. تو جتنی بڑی ان کی قربانی آزمائش تھی کہ اتنے جابر حکمران بھی نہیں, اس کے ساتھ ہاؤس ہولڈ شیئر کرتی ہیں, ان کی وائف ہیں اس بندے کی, اور وہ جو حضرت آسیہ ہیں اس کے باوجود اپنا ایمان محفوظ رکھتی ہیں. جب وہ اپنا ایمان محفوظ رکھتی ہیں تو اللہ ان کو برگزیدہ کرتا ہے اور ان کو چن لیتا ہے اپنے پیغمبر کی حفاظت کے لیے اور ان کی پرورش کے لیے, اور اس طرح سے وہ اور ان کو جنت کی سردار خواتین میں اللہ تعالیٰ جگہ عطا فرماتا ہے. یہاں سے اندازہ لگائیں کہ ہم سب لوگ اپنے انڈیویجول زندگی کے لیے کس قدر رسپانسبل ہیں. اگلی اگزامپل میں آپ کو دیتی ہوں جو قرآن پاک کے اندر جن خواتین کا ذکر ہے انہی میں سے ہیں حضرت موسیٰ کی والدہ. دونوں خواتین کو ہم دیکھتے ہیں نا کہ حضرت موسیٰ اس ساری یہ جو تھی میٹرکس بچھی ہوئی تھی اس ٹائم پر, اس میں سے کیسے نکلے. یہ دونوں خواتین تھی جن کی جرت, بہادری اور ان کی معاملہ فہمی اور عقل مندی کی وجہ سے یہ سارا معاملہ اپنے ایک اچھے منطقی انجام تک پہنچا. کہ جب ان کی پیدائش ہوئی تو اللہ نے انہیں وحی کی. دیکھیں اللہ کا ایک ڈیپر لیول آف کمیونیکیشن ہے اپنے بندوں کے ساتھ, اور اسپیشلی خواتین کے ساتھ جو اللہ کی برگزیدہ خواتین ہیں نا, ان کے ساتھ بھی اللہ کا ایک روحانی کنیکشن ہوا کرتا ہے. اور یہ بڑا ڈفرینٹ ہے کیونکہ جو انبیاء کے ساتھ کنیکشن ہے نا اللہ کا, وہ انٹلیکچوئل لیول کا ہے جس میں شریعت کے احکام ہیں, کونی احکامات ہیں اور بہت سی چیزیں ہیں نا, غور و فکر والی. جو پیغمبر ہیں سارے جو پیغمبر آئے تھے ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو میسنجر بنا کر بھیجا. لیکن جو خواتین ہیں جو برگزیدہ خواتین ہیں ان سب کے ساتھ بھی اللہ کا ایک کنیکشن رہا ہے, جیسے وحی کے ذریعے یا ان کے دماغ میں جو باتیں ڈالی گئیں وہ ایک ایموشنل لیول کا کنیکشن ہے. یعنی جذباتی طور پر چونکہ خواتین زیادہ سینسٹیو ہوتی ہیں تو ان کے اندر بہت سی ویوز کو فزیکلی بھی ایبزارب کرنے کی اور سمجھنے کی قوت اور صلاحیت زیادہ ہوا کرتی ہے. ان کے حسی مشاہدات مردوں سے زیادہ اسٹرانگ ہوا کرتے ہیں. تو ابھی میں بات کر رہی تھی حضرت موسیٰ کی والدہ کی. حضرت موسیٰ کی جو والدہ تھیں ان کو جب خوف زدہ ہوئی نا, ہم ذرا انہی فیئرز کی بات کرتے ہیں جو ہم خواتین کو درپیش ہوتے ہیں. جان کا خوف سب سے بڑا کہ میرے بچے کی جان کو نقصان پہنچے گا. اس خوف سے اللہ نے کیسے نجات دلائی کہ ان کا ساتھ دیا, انہیں بتایا کہ یہ تم کرو, تمہیں بچہ بھی واپس ملے گا, تم اس کی دیکھ ریکھ بھی کرو گی اور یہ پیغمبر بھی بنایا جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ ان کو اس بچے کی پیدائش کے وقت ہی یہ معلوم تھا کہ یہ پیغمبر بنے گا اور اس کی حفاظت کی جائے گی. تو اس طرح اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو تقویت دیتا ہے کیونکہ عورتیں زیادہ ایموشنل ہیں نا. عورتوں کو اللہ نے بنایا ہی ایسے ہے, ہم جیسی ہیں نا ہم ایسے ہی بنی ہوئی ہیں, اور اللہ تعالیٰ اسی لیول پر ہی ہمارے ساتھ کمیونیکیٹ کرتا ہے. لیول آف کمیونیکیشن بھی یہی ہے. تو پہلی بات تو یہ نا کہ اگر آپ کو خوف محسوس ہوتا ہے یا آپ ڈاؤن محسوس کرتی ہیں, ایون آپ کو رونا آ رہا ہے کسی ٹائم کے اوپر, آپ ہرٹ ہوئی ہیں, تو اٹس ویری نارمل کیونکہ اللہ نے ہمیں ایسے ہی بنایا ہوا ہے. اور اللہ کی جو برگزیدہ خواتین تھیں نا, ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے یہ ذکر نہیں کہیں بھی کہ انہیں خوف نہیں تھا یا وہ ان کو غم درپیش نہیں ہوا, لیکن اللہ نے انہیں کہا کہ نہ تم خوف کھاؤ اور نہ تو تم غم کرو, اور ساتھ ہی اس کے سولوشنز دیے گئے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں نا دونوں, خوف کھانا اور غم کرنا, یہ ہم خواتین کی سرشت میں شامل ہے. یعنی ہماری نیچر کے اندر اللہ نے انکارکیٹ کیا ہے. یہ جو دونوں چیزیں ہیں نا, یہ اس چیز کا تناسب ہم خواتین میں مردوں سے زیادہ ہوگا. وہ خواتین کہ جو اللہ کی اسپیشل خواتین تھی, انہوں نے اپنی ان دونوں خوفوں کو یعنی غم کو بھی اور جو ساتھ خوف ہے اس کو شکست دی ہے. اور کیسے دی ہے یہ ہم جان رہے ہیں ان کے بارے میں. حضرت مریم کا قرآن پاک میں بہت ذکر ہے کہ ان کی والدہ نے منت مانی تھی ان کے بارے میں کہ جو اولاد ہوگی وہ میں ہیکل میں دوں گی. اور حضرت مریم نے ہمیشہ صرف اللہ کی عبادت میں زندگی گزاری, بہت برگزیدہ تھیں. ایک ایسا کریکٹر ہیں جو بالکل سیلفش نہیں ہے. شی واز ٹوٹلی اے سیلف لیس پرسن. ان کی کوئی بھی دنیاوی خواہشات نہیں تھی, یہاں تک کہ ان کا کھانا بھی اللہ کی طرف سے آ جاتا تھا. کوئی ان کو کپڑے کا, جوتے کا, عورتوں کی طرح جو شوق چنچل پن ہے, کوئی بھی چیز ہے ایسی چیزوں کا انہیں کوئی بھی شوق نہیں تھا, اور نہ ہی انہوں نے کبھی پریکٹس کی تھی. نو کنڈیشنز آف ورتھ انہوں نے اپنے ساتھ اٹیچ کی تھی. ان کی کوئی سیلف اسٹیم لو نہیں تھی, انہیں کچھ بھی نہیں تھا, اور وہ کبھی غمزدہ نہیں ہوئی تھی جیسے ہم جن چیزوں کی بات کر رہی ہیں. لیکن
آزمائش کیسے آئی؟ ایک بالکل نیکسٹ لیول کی آزمائش تھی جو حضرت مریم نے جھیلی. حضرت مریم کو یہ غم لگ گیا کہ میری غیرت کے اوپر حملہ ہوا ہے، کہ جب وہ پریگننٹ ہو گئیں، جبکہ انہوں نے کہا کہ میں کیسے ماں بن سکتی ہوں کہ جبکہ مجھے کبھی کسی نے چھوا نہیں اور میں تو کبھی حجرے سے باہر بھی نہیں گئی، اور اللہ نے بتایا کہ یہ اللہ کے اذن سے ایسا ہوگا. تو حضرت مریم کا بہت بڑا امتحان تھا. یعنی اب یہ وہ خاتون ہیں کہ جن کو دنیا کا کوئی لالچ نہیں، جن کا دنیا سے کوئی سروکار نہیں، لیکن ان کے اوپر ایسی آزمائش ہے جو وہ سب سے بڑی چیز جو وہ اپنی ذات میں پیدا کر رہی تھی نا، برگزیدہ ہونا، عزت اور عصمت والی ہونا، یہ ان کی ایک ایسی اسٹرانگ کریکٹرسٹک تھی کہ جو وہ خود چیریش کرتی تھی کہ ہاں میں ایسی ہوں. ان کا ایک پرسنل سیلف امیج ہے نا، ہر بندے کا ایک اپنا سیلف امیج ہوتا ہے، وہ ان کا اپنے بارے میں یہ سیلف امیج تھا. اب یہ اس کے اوپر ذکر لگ رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری سب سے پسندیدہ، سب سے محبوب چیز سے آزماتا ہے. تو ان کا جو آنر تھا ان کی پسندیدہ چیز تھی، اور ان کو یہ لگ رہا تھا کہ جو سوسائٹی ہے لوگ کیا کہیں گے. وہی ہے نا فیئر کیا ہے، اب لوگ کیا کہیں گے. ایک ایسی خاتون جن کی اپنی کوئی ایک سیٹ قسم کی کنڈیشنز آف ورتھ نہیں ہے، ان کے اوپر بھی ایک آزمائش آئی کہ اب لوگ کیا سوچیں گے. ایسی دنیا دار نہیں تھی، پھر بھی دنیا داری کی آزمائش آ گئی. اور پھر کیا ہوا، اور دیکھیں غم اور حزن کی کیفیت کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہائے اللہ، یہ دن دیکھنے سے پہلے میں مر کیوں نہ گئی. یعنی یہ اندازہ کریں کہ ان کی سٹیٹ آف مائنڈ کیا ہوگی. ایک طرف انہیں یہ پتا ہے کہ یہ اللہ نے مجھے اس آزمائش میں ڈالا ہے، اور یہ جو میں ابھی برتھ کر رہی ہوں جس بچے کو، یہ پیغمبر بنے گا. یہ بھی کتنی کلیئرلی سب کچھ پتا ہے کہ اچھا یہ چیز ایسے ہو رہی ہے اور اس کا آؤٹ پٹ کیا ہے. اس کے باوجود جو ایک اس ٹائم کے اوپر ایک خوف ہے نا اکیلے پن کا، یعنی اللہ تو ہمیشہ ساتھ موجود ہے. ایسا تو نہیں تھا کہ ان کو یقین نہیں تھا کہ اللہ نہیں ہے. میں یہ بتا رہی ہوں کہ جو ہماری یہ فیلنگز اور ایموشنز ہیں نا، ان کو اللہ بڑے ڈیپ لیول کے اوپر بہت ڈیپ روٹڈلی اس کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے خواتین کے. تو وہ خواتین جو برگزیدہ خواتین تھیں، وہ بھی اس ٹائم فریم سے اور اس مینٹل سٹیٹ سے گزری ہیں کہ ان کو محسوس ہوا ہے کہ اب میں کیا کروں. ایک دم ہیلپ لیسنس کی کیفیت، خوف کا عالم ہے، دنیا کا خوف ہے، اپنی عزت کا خوف ہے. تو یہ ساری ٹیسٹ سچویشن تھی جس میں سے انہوں نے پاس ہونا تھا، اور اللہ نے ان کو راستہ دکھایا. دیکھیں ہر ایک میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہی یہ ایموشنل بریک آ رہا ہے نا، یہ سب ایموشنل بریک سے ریلیٹڈ ہے نا. ایموشنل خواتین ہوتی ہیں، جس طرح سے ان کے ہارمونز ہیں، ان کی باڈی کیمسٹری ہے، ان سب چیزوں کو اللہ انڈرسٹینڈ کرتا ہے اور اس کے مطابق ان کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے اللہ اس ٹائم پہ. تو اللہ نے ان کو القا کیا، زمین پہ چشمہ نکلا، تو تازہ پانی پی اور تیرے اوپر اس کھجور کے درخت کو ہلا، اس کی تازہ کھجوریں گریں گی، اس سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر، اور جب تم واپس جاؤ تو کہو کہ میں نے رحمان کا روزہ مانگا ہے اور آج کے دن میں کسی سے کلام نہ کروں گی. تو یہ دیکھیں کتنا ایک جو تھا پرابلم سالونگ، اللہ پوری پرابلم سالونگ جو تھی ان کو سکھائی کہ کیسے اس مسئلے میں سے نکلنا ہے. یعنی جو آزمائش ساتھ دے رہا ہے تو اپنے برگزیدہ بندوں کو، اسپیشلی خواتین کو بھی اللہ اس غم سے اور اس خوف سے اللہ نجات دیتا ہے. انسان کی ایک سیلف رسپیکٹ ہے نا، فیلنگ آف ورتھ ہے جو ہماری اپنے لیے، وہ بھی اللہ سے بڑی نہیں ہوتی. سم ٹائمز اس کو بھی ذکر پہنچتی ہے، بلکہ جو لوگ اللہ کے راستے میں جاتے ہیں ان کے ساتھ اکثر ایسا ہوتا ہے، اور خواتین کے ساتھ بھی یہ ہوگا. آپ سمجھ آئی؟ ہم کہتے ہیں لیک آف ایکنالجمنٹ، ہمیں ایکنالج نہیں کیا جا رہا، ہمیں گھر میں کوئی سراہتا ہی نہیں، ہماری اتنا اچھا محنت کر کے کھانا پکایا کسی نے کھایا ہی نہیں، انہوں نے تو باہر سے آرڈر کر لیا ہے. اس طرح سے ہمیں کتنی چیزوں میں خوف محسوس ہوتا ہے، پتہ نہیں ہمارے بچے پڑھیں گے یا نہیں، پتہ نہیں یہ صحیح چل رہے ہیں نہیں، یہ کیا کریں گے. کتنی زیادہ چیزوں کی ہم عجیب سی ٹینشن لیتے ہیں. تو کرنا کیا ہے کہ بھروسہ کیا ہے، ایک توکل علی اللہ کا جو کانسیپٹ ہم ان خواتین سے سیکھ رہے ہیں کہ کس طرح انہوں نے لو سیلف اسٹیم کو، لو موٹیویشن لیول کو، لیک آف ایکنالجمنٹ کو، لیک آف فلفلمنٹ کو اور فیئر کو شکست دی تھی. اگلی جو خاتون میں 5 انکلوڈ کی ہیں، ویسے تو یہ ہمارے پاس بہت زیادہ ایسی خواتین ہیں جن کا ہم ذکر کر سکتے ہیں. قرآن پاک میں پھر ذکر ہے حضرت موسیٰ کی وائف کا. حضرت موسیٰ جب وہ قتل ہوا نا ان کے ہاتھوں، بنی اسرائیل کا ایک شخص، تو وہ روانہ ہو گئے اس بستی سے. جس بستی میں وہ پہنچے وہاں پر جو لڑکیاں تھیں جو اپنی بھیڑوں کو پانی پلانے کے لیے آئی ہوئی تھیں اور انتظار کر رہی تھیں کہ کب یہ سارے مرد ہٹیں تو ہم اپنی بکریوں کو پانی پلائیں. اور وہ جو نیک پرور شخص تھے، حضرت موسیٰ پیغمبر بھی تھے ظاہر ہے، اور ان کی تربیت بھی بہت بہترین ہاتھوں میں ہوئی تھی، اور اب انہوں نے ان خواتین کی بکریوں کو پانی پلایا اور وہ بہت متاثر ہوئیں ان سے. اچھا یہ تو سارا واقعہ آپ نے سنا ہی ہوگا. ہم ذرا ان خواتین کے کریکٹر کو انالائز کرتے ہیں.
کہ بے شک کتنی پرانے دور کا واقعہ ہے، لیکن کیا چیز سیکھنے والی ہے جو ہمارے معاشرے میں بتائی جاتی ہے. صرف حضرت آسیہ کا ہم نے دیکھا نا کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اللہ نے ان کو اولاد نہیں تھی دی، تو اس ٹائم پہ بھی ان کے گرد جو ان کے اپنی فیملی کی خواتین ہوں گی، یہی گوسپنگ ہے نا کہ ہائے تو اولاد نہیں ہے، یہ اس طرح ہے. تو وہ ساری اس چیز سے گزرتی تھیں. ایک کمی کا احساس ہونا نا، سیلف اسٹیم کا لو ہونا کہ میں تو اتنی بھی نہیں کہ مطلب میں اپنا آئی کی ناٹ ایون بیئر اے چائلڈ، یہ ان کے دل میں آتی ہوگی بات یقیناً. اب حضرت موسیٰ کی جو وائف کا قصہ ہے کہ ان کے والد بوڑھے ہیں اور وہ اپنی بھیڑیں لے کر باہر جاتی ہیں، اور جو بھی اس ٹائم پر معاش کا طریقہ تھا فکر معاش کرتی ہیں، انڈیپینڈنٹ گڈ ڈیسیژن میکر. یعنی ایک بندہ اجنبی ہے، وہ بکریوں کو پانی پلانا چاہ رہا ہے، پلائے گا یا نہیں، کچھ اس کی نیت کیسی ہے. کتنی تیزی سے ان گڈ سینسز انہوں نے ان کی نیت جانچی اور اس پہ ٹرسٹ کیا. اس نے بکریوں کو پانی پلایا اور گھر جا کے والد سے ذکر کیا. تو کتنی ایک فہم والی فہم اور صاحب ادراک خواتین تھیں یہ، کہ جن کا شعوری لیول کتنا پختہ تھا، کتنا انٹریکٹیو تھا. آپ یہ سوچ سکتی ہیں کہ ہم اس طرح سے اپنے باہر جائیں، کام کرائیں. اب دیکھیں ہمارے کس قدر معاشرے میں ایسی چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں ہوتا. چھوٹی چھوٹی بینکنگ کے چیزوں کا، اپنے اے ٹی ایم کارڈ یوز کرنے کا، چھوٹے موبائل میں چیزیں فیڈ کرنے کا، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ عورتوں نے اپنے آپ کی ڈپینڈنس بنائی ہوئی ہے. ہائے میں تو یہ نہیں کر سکتی، میں تو یوں نہیں جا سکتی، مجھے یہ کرنا ہی نہیں. ایک اپنے آپ کو کچن میں اور بس اسی کاموں میں 2-3 چیزیں ہیں، اس کے بعد فون اٹھایا، گوسپنگ اس کے اندر ہم نے اپنے آپ کو الجھایا ہوا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ وہ خواتین ہیں کہ جو دراصل جن کے کریکٹر کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے. آسان چیز نہیں ہے، اللہ کی کتاب ہے جس نے رہتی دنیا تک رہنا ہے. ان میں جن خواتین کا ذکر آیا ہے نا، ان کو اچھی طرح اسٹڈی کریں کہ ان خواتین کا ذکر کیوں آیا ہے قرآن پاک میں، ان کے اندر کیا ایسی خصوصیات تھیں کہ ان کو کیسے اللہ نے اپنے نیک لوگوں کے ساتھ ان کو سپورٹر بنایا نا. خواتین بہت بڑی سپورٹر رہی ہیں ہر دور میں. ایک یہ سبھی صرف اسلام کی ہم خواتین کو تو بہت زیادہ جانتے ہیں، لیکن اسپیسیفکلی یہ حضرت موسیٰ کی جیسے وائف ہیں. اب انہوں نے پھر کانٹریکٹ یہ کیا کہ ہمارا بھائی نہیں ہے. اب کوئی وہ نہیں اس پہ ہے کہ جی بھائی نہیں ہے تو کام ہی نہیں کریں گے، ہم تو بھیک مانگیں. ہم تو اس کے باوجود دیکھیں وہ محنت کرنے والی خواتین تھیں، وہ محنت کرتی تھیں. اور انہوں نے ایک ایسا شخص چوز کیا جو ایماندار ہے، دیانتدار ہے، ان کا اور ان کے مال کا، ریوڑ کا، سب کا خیال رکھ سکتا ہے. اور انہوں نے پیشکش کی کہ تم ہمارے ساتھ ٹھہر جاؤ. کتنی براڈ مائنڈیڈ خواتین تھیں یار، سوچ سکتے ہو ذرا، کتنی بڑی پرابلم سالور تھیں. آپ ہیں کیا نہیں ہے تو سوچیں کہ کیا کریکٹرسٹک ہے جو ہم پیدا کر سکتی ہیں اور ہم اس چیز کو سیکھ سکتی ہیں. لاسٹ جو میں بھی سب ذکر کروں گی وہ ہے حضرت ہاجرہ کا. حضرت ہاجرہ میری اپنی طور پر میرا فیوریٹ کریکٹر ہیں ہسٹری کا، اور ہم بہت کم جانتے ہیں حضرت ہاجرہ کے بارے میں جتنا کہ حق ہے حضرت ہاجرہ کا جاننے کا. کیونکہ حضرت ہاجرہ وہ خاتون ہیں کہ جن کی کوشش کو اور سعی کو ہمارے جو شاعر اللہ ہیں، ہم جو حج کرتے ہیں اس کے اندر صفا اور مروہ کی پہاڑیوں میں جو سعی ہے اس میں شامل کیا گیا ہے. ہم حضرت ہاجرہ کی کریکٹر کے بارے میں جانتے ہیں دراصل کہ وہ کیسی خاتون تھیں اور وہ کیسے نبرد آزما ہوئیں اپنی زندگی کی مشکلات سے. حضرت ہاجرہ عام خاتون نہیں تھیں. حضرت ہاجرہ جہاں پر سے آئی تھیں وہ اپنے دور کا ایک متمدن شہر تھا جہاں پر حضرت ابراہیم اور فیملی اور یہ اب دیکھتے ہیں نا ساری پرانی جو تھیں قومیں آباد تھیں، بڑی ویل ڈیولپڈ، بڑی ایکوپڈ، اپنے زمانے کی ماڈرن. اور حضرت جو ہاجرہ تھیں ان کی وائف حضرت ابراہیم کی، ان کے ایمان کا یہ لیول دیکھیں کہ ان کے شوہر نے انہیں یہ کہا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ تمہیں صحرا میں چھوڑا ہوں. آپ تو کہیں لاہور پنڈی اسلام آباد رہتی ہیں اور آپ کو کہیں میاں کی ٹرانسفر آ گئی ہے، 6 مہینے گاؤں رہنا پڑ جائے، موت نہیں پڑ جاتی؟ ایسے ہی ہے نا ہمیں. لیکن یہ دیکھیں ان کے ایمان کا لیول کہ انہوں نے پوچھا کہ یہ اللہ کا حکم ہے. حضرت ابراہیم نے کہا ہاں. تو انہوں نے کہا کہ پھر اللہ ہماری قربانی ضائع نہیں کرے گا. کہ ہم ایسے سوچتے ہیں کہ ہم نے کوئی قربانی دی ہے، قربانی یا پھر کوئی بھی چیز ہم کمپرومائز کر رہی ہیں کہیں پہ اللہ کے لیے، خالص اللہ کے لیے، تو وہ ہمیں ریٹرن ملے گا، اس کا کہیں نہ کہیں ریٹرن ملے گا. یہ ایمان کا لیول تھا ان کا. اب جب وہ لقدہ صحرا میں رہ رہی ہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا 6 مہینے رہ جاؤ، میں ادھر کیا کروں گی، میں کیسے یہاں پہ میں مر جاؤں گی. تو بس وہ حضرت ابراہیم اللہ کے وعدے کے مطابق رخصت ہو گئے. اس کے بعد کتنی طویل جد و جہد ہوگی. صرف اب اس جد و جہد کے اوپر آ جائیں حضرت ہاجرہ کی. اب ہم سب چیزوں کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. اب یہ حضرت ہاجرہ ہیں
اور یہ صحرا ہے. اب یہ دیکھیں وہ کون خاتون ہے. اللہ نے ان کو چوز کیا بیت اللہ کو دوبارہ آباد کرنے کے لیے. سوچیں ذرا نا, پیغمبر کو نہیں کہا ابراہیم کو کہ تم آ کے ادھر رہ جاؤ, تم یہ کرو, نہیں, ہاجرہ کو, اور چھوٹا سا بچہ تھا شیر خوار اسماعیل, اس کو لے کر ادھر آ جاؤ. کیا خاتون ہوں گی. اللہ نے ان پر اتنا ٹرسٹ کیا کہ یہ اکیلی نہتی خاتون یہاں پر شہر آباد ہوگا. جو شہر آباد ہوا وہ کیسے آباد ہوا ہوگا. حضرت ہاجرہ میں کیا کریکٹرسٹک ہوں گی. حضرت ہاجرہ میں لیڈرشپ کوالٹی تھی, ویژن تھا, ایجوکیشن تھی, کمانڈ تھی, پرابلم سالونگ تھی. یعنی وہ ساری چیزیں جو ایک فلی ایکوپڈ پرسن ہوتا ہے نا وہ یہ کام کر سکتا ہے. ایسا ہی ہے نا, ایک خاتون جو ہر لحاظ سے ایکوپڈ ہو. تب اللہ نے ان کو چوز کیا, ان پہ ٹرسٹ کیا اور ان کو ادھر لے کر آئے نا. یہ سب چنے ہوئے لوگ تھے اللہ کی طرف سے, اور اللہ نے ان کو چن لیا کہ یہ یہاں پر جو شہر آباد ہوگا یہ آباد ہوگا اور یہ خاتون کے ہاتھوں ہوگا. اب وہ دیکھیں ان کے اندر لوگوں کو انفلوئنس کرنے کی کس قدر صلاحیت تھی کہ جو قافلے آ کر رک رہے تھے وہ صرف یہ نہیں کہ وہاں پر وہ پانی پیتے تھے اور بس وہ مسلمان ہو گئے ہوں گے, ایسا نہیں تھا. کیا تعلیمات تھیں حضرت ہاجرہ کے پاس, وہ کیسے لوگوں کو انفلوئنس کرتی ہوں گی, کیسے لوگوں کو قائل کرتی ہوں گی. ان سب خواتین کی یہ جو پاور ہے لوگوں کو انفلوئنس کرنے کی, متاثر کرنے کی, اور اس کے بعد کوئک ڈیسیژن لینے کی, یہ کیسی ہوتی ہوں گی. حضرت ہاجرہ جب قافلے آ کر رکتے تھے تو ان کو ایجوکیٹ کیا کرتی تھیں. ان میں اتنی ویژن تھی, اتنی کیپیسٹی تھی, ان کی پرسنالٹی کا ایسا کرزما تھا کہ جس کی وجہ سے لوگ کھنچے چلے آتے تھے, اور وہ سمجھتے تھے کہ ایک برگزیدہ خاتون یہاں پر رہتی ہیں جو بہت ہی آنریبل ہے اور بہت ہی قابل عزت اور احترام والی خاتون ہے. اور آہستہ آہستہ ان لوگوں نے ان کے گرد حلقہ بنانا شروع کر دیا اور فیملیز آباد ہونا شروع ہو گئیں. تو یہ اللہ کے حکم سے یہ ساری چیزیں ہوئیں, لیکن یہ اللہ کے کچھ ایسے برگزیدہ لوگ ہوتے ہیں جن میں جو اپنے اندر کوئی کریکٹرسٹکس پیدا کرتے ہیں. محنت کرنی پڑتی ہے ہر ایک چیز کے لیے, اپنے اندر سے بیڈ کوالٹیز کو ایلیمینیٹ کرنا پڑتا ہے اور پازیٹیو کوالٹیز کو خود سے محنت کر کے آگے لانا پڑتا ہے, پھر یہ چیزیں ہماری انکارکیٹ ہوتی ہیں. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم ہسٹری میں جن خواتین کو یہ جانتے ہیں جن کا قرآن پاک میں ذکر ہے, ان کتنی ریفلیکسو تھیں, کتنی انڈیپینڈنٹ تھیں, ڈیسیژن میکر تھی, پرابلم سالونگ کیپیسٹی تھی, اور ان کا انڈرسٹینڈنگ لیول کس قدر ہائی تھا ایک سچویشنز کو انڈرسٹینڈ کرنے کا. تو اگر ہم دیکھیں سبق کیا ہے ہمارے لیے کہ سم ٹائم ہم ایسا کرتے ہیں نا کہ اچھا میرا شوہر یہ اجازت نہیں دے رہا اس لیے میں یہ کر رہی ہوں. ہماری بڑی ویک پرسنالٹیز ہو گئی ہیں ہم خواتین کی, ہم بڑی مظلوم ہو گئی ہوئی ہیں. تو اس میں بڑا رول, جیسے یہ ٹی وی کے ڈراماز دکھاتے رہتے ہیں, کوئی زندگی کا مقصد نہیں, کوئی کچھ نہیں, بس ایک بے سروکار سی زندگی چل رہی ہے جس کے اندر کوئی انڈیویجویلٹی اور یونیکنیس نہیں ہے. تو سبق یہ ہے کہ چاہے کوئی فرعون صفت ہی شخص کیوں نہیں ہے, اس کے ساتھ بھی آپ زندگی گزار رہی ہیں, تو آپ ایسی کریکٹرسٹک, ایسی انڈیویجویلٹی, ایسی یونیک فیچرز اپنے اندر پیدا کر سکتی ہیں کہ جو آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑے رکھیں. ہم نے ہر حال میں اللہ کے ساتھ جڑے رہنا ہوتا ہے. ایسا نہ ہو کہ کوئی بھی چیز ایسی آئے کہ جو ہمارے اس کنیکشن کو ویک کر دے. یہ جو مظلومیت کا لبادہ ہے نا, ڈپریشن کیا ہے ہم خواتین کا یہاں پر, مظلومیت کا لبادہ, اس کو ہمیں اتارنا ہوگا. اس کو سنچ آف کر کے پھینک دیں, اس لبادے کو اتار دیں, اور دیکھیں کہ اندر سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے کن ڈائمنڈ سے, کن ہیرے جواہرات سے مزین کیا ہوا ہے. آپ کے اندر بہت سی صلاحیتیں ہیں جن کے بارے میں ہم نہیں سوچتے ہیں, اور نہیں ہم ان کے بارے میں اب اس کو پالش کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں.